अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम और अरब ममालिक से जो एक लाजिम मुतालबा किया है और उन्हें शशदर कर दिया है, उन्हें एक शौक दिया है कि ईरान से डील के बदले में वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आफ्टर शॉक्स अब तक जारी हैं और इससे जो उलझनें पैदा हो रही हैं, इससे जो पेचीदगियां पैदा हो रही हैं या जो हो सकती हैं, उन पर इंटरनेशनल मीडिया में अब ज़ोर शोर से डिस्कशन हो रही है। इसमें जो इस गुफ्तगू के जो ट्रंप ने इन रहनुमाओं से की और बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें ये रहनुमा मौजूद थे और ट्रंप ने ये जो गुफ्तगू की है अब इंटरनेशनल मीडिया में उसके कुछ मंदरजात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक्सियोस ने जो इस बारे में ये बताया है, उसने ये बताया है कि ट्रंप जब इन रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे थे और ट्रंप ने ये मुतालबा जब सामने रखा तो एकदम से मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। हैरत इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे किसी मुतालबे की कोई तवक्को ही नहीं थी स्टेज पर कि एकदम खामोशी छा गई। और ये खामोशी का वक्फा इतना लंबा हो गया कि ट्रंप को अज़राहे मजाक ये पूछना पड़ा कि क्या ये रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। और उसके बाद भी ये खामोशी नहीं टूटी। ये एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा कि ये खामोशी उसके बाद भी नहीं टूटी। और फिर ट्रंप ने ये कहकर फ़ोन कॉल ख़त्म कर दी कि इस मामले पर अब्राहम अकॉर्ड्स के दस्तखत के मामले पर, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर मेरे नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्तों में राब्ता करेंगे। अब जी सूरत हाल ये है कि ट्रंप का ये मुतालबा सिर्फ मुतालबा नहीं है, ये लाजिम मुतालबा है और कतर और सऊदी अरब से तो बहुत ही ज़्यादा लाजिम मुतालबा है। 2020 में ट्रंप के पहले दौरे सदारत में यूएई, बहरीन, सूडान और मराकश, ये 4 ममालिक हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए थे। और अब ट्रंप जो हैं वो बाकी अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करें। इस पर आज CNN ने एक तज्जियाती आर्टिकल शाया किया, मैं चाहूँगी कि वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँ। ट्रंप ने CNN का ये कहना है कि ट्रंप ने ईरान जंग से निकलने की मुश्किल कोशिशों में ये जो एक नया हदफ शामिल कर लिया है, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत, ये मिडल ईस्ट की बिखरती हुई सियासत को मज़ीद पेचीदा कर देगा। यानी पहले ही मसाइल कम नहीं हैं, पहले ही मुश्किलात हैं। ये जो इतनी लंबी जंग चली है 40 दिन की, और फिर उसके बाद से अब तक जो सिचुएशन है उससे पहले ही मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और कंसर्न्स बहुत हैं अरब ममालिक के। उसमें ये जो मुतालबा है ये एक नई उलझन पैदा कर रहा है, नई पेचीदगियां पैदा कर रहा है। और साथ ही साथ CNN का ये भी कहना है कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि अरब ममालिक के इस वक्त जो सियासी हालात हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दें कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बने। क्योंकि गज़ा के मामले के बाद से हम देख रहे हैं कि अरब अवाम में गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ये जो अरब ममालिक हैं ये अपनी अवामी पल्स का भी एहसास रखते हैं। तो इस सूरत हाल में इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। इसके साथ साथ CNN ने ट्रंप के इस बयान पर भी बड़ा एक तज्जिया किया है कि जो ट्रंप ने कहा कि अमन मुआहदे की सूरत में ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है। इस पर ऐसा लगता है, मैंने कल भी ये बात की थी कि ऐसा लगता है कि वो ख्वाब देख रहे हैं ट्रंप। CNN का भी यही कहना है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप कोई ख्वाब देख रहे हैं, किसी दीवाने का कोई ख्वाब है कि वो ईरान जो इसराइल को अपना जानी दुश्मन समझता है, वो ईरान जो खित्ते में खड़ा ही इसराइल के ख़िलाफ़ हुआ है, वो उस इसराइल को तस्लीम कर लेगा, वो उस इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना लेगा। वो ईरान जिसके स्कूलों पर हमले किए गए, बच्चियों को शहीद किया गया, वो ईरान जिसके सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया, वो ईरान जिसके दीगर
جو ایرانی قیادت ہے انہیں شہید کیا گیا، علی لاریجانی جیسے لیڈر کو شہید کیا گیا، وہ ایران اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لے گا. یہ میں نہیں، یہ CNN کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے ٹرمپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی حصہ بنے گا. جیسے انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے ماضی میں ٹرمپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ غزہ کے ملبے پہ مشرق وسطی کا ریویریا یعنی لگژری ساحلی تفریح گاہ بنائی جائے گی غزہ کے ملبے پہ. جیسے یہ ایک خواب دیکھا تھا ویسے ہی لگتا ہے کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ خواب بھی کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ خواب بھی کبھی پورا نہیں ہوگا. اب اس سچویشن میں ڈیفینیٹلی پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی طرف دیکھے گا اور پاکستان سعودی عرب کے مطابق چلے گا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا جیسے بزنس ریکارڈر ہے، بھارت کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو انکار کر دیا ہے، اور پاکستان جو ہے، پاکستان کا اصولی موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو پاکستان کو تو ہمیشہ سے یہ ایک دو ٹوک موقف رہا ہے. اور اس وقت کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں، ان حالات میں اگر پاکستان ابراہم اکارڈز کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی طوفان لانے کا باعث بنے گا پاکستان میں. اور پھر ساتھ ساتھ کچھ لوگ ذرا یہ بھی ایک لیوریج لے رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے کہ ایک دو ممالک کو چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں بنتے اس معاہدے کا حصہ تو انہیں چھوٹ بھی مل سکتی ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی گمان کریں کہ شاید ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان الائنڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب تو لازمی دستخط کریں گے، تو پھر اس فہرست میں پاکستان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. بہرحال اب جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان نے تو انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جی خواجہ آصف کا بیان. خواجہ آصف نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کی ہے، اور خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم ایسے کسی معاہدے میں شامل ہوں گے جو ہمارے بنیادی نظریات سے متصادم ہو. اور یہ معاہدہ ہے ہمارے بنیادی نظریات سے متصادم، کیونکہ ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا ایک اصولی موقف رکھتے ہیں. تو خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور پھر خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ ابراہم اکارڈز ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. ہم واحد ملک ہیں جس کے پاسپورٹ پر بھی اسرائیل کا نام تک نہیں ہے. یہ خواجہ آصف نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے العربیہ نیوز نے تو رپورٹ کیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک جو پاکستانی ویب سائٹس دیکھی ہیں ان پر اسے رپورٹ بھی نہیں کیا گیا. یعنی آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے اسرائیل کو کینسر زدہ قرار دیا تھا کچھ دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں، اور اس پر اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے بڑا ہارش رسپانس آیا، اور اس کے بعد خواجہ آصف کی وہ ٹویٹ ایکس نے ہٹا دی. تو خواجہ آصف کے اس بیان کی اب اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی انہیں ویلیو دی جائے گی. حالانکہ وہ وزیر دفاع ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس میٹر پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور پاور سٹرکچر کی طرف سے اس کے بارے میں جو بھی ورڈ آف ماؤتھ ہوگا وہی کنسیڈر کیا جائے گا. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں سعودی عرب کیا کر سکتا ہے، جو کہ CNN کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا عرب ممالک کے لیے، کیونکہ ان کے سیاسی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. بہرحال اب یہ تو ہمیں کچھ دنوں میں معلوم ہو ہی جائے گا کہ کیا فیصلہ ہے، کیونکہ ٹائم ونڈو جو ہے وہ بھی بڑی شارٹ ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران سے ڈیل کے بدلے میں یہ سب کچھ ہونا ہے. تو اب لیٹ سی. لیکن اس بیچ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. اس بیچ میں جو اور ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس بیچ میں اور یہ ہو رہا ہے کہ امریکی افواج نے
جنوبی ایران میں میزائل لانچ کرنے والی جو تنصیبات ہیں اور بارودی سرنگیں بچھانے والی جو جہاز ہیں، جو کشتیاں ہیں، ان پر حملہ کیا ہے، جسے امریکی افواج جو ہے وہ دفاعی حملوں سے تعبیر کر رہی ہیں اور اس پر پاسداران کا رد عمل کیا ہے۔ پاسداران یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانی فضائی حدود میں ایک جدید امریکی ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے، اور اس پر پاسداران کا یہ موقف بھی ہے کہ یہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ امریکی اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان حملوں کی مقصد یہ نہیں ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا، یہ تو دفاعی حملے ہیں ہمارے، یعنی سیز فائر ختم نہیں ہوا، لیکن ہم جو ایران میں حملے کر رہے ہیں وہ دفاعی حملے کر رہے ہیں۔ اس پر پاسداران کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ جو حملے کر رہے ہیں آپ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایران نے ان امریکی حملوں کے جواب میں تیز رفتار اور فیصلہ کن رسپانس دینے کا وعدہ ضرور کیا ہے، اور ایک اور معاملہ جو کہ اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، یعنی اسی ضمن میں آتا ہے کہ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو نیو یارک کا ویزا دینے سے منع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل بحث میں شرکت کے لیے جانا تھا عباس عراقچی صاحب کو۔ یہ اجلاس جو ہے وہ چین کی زیر صدارت ہو رہا ہے، گو کہ ایران سلامتی کونسل کا رکن نہیں ہے، لیکن خصوصی دعوت پر عباس عراقچی صاحب وہاں جا رہے تھے، انہیں وہاں جانا تھا، لیکن امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا، اس لیے اب وہ وہاں پر نہیں جا سکیں گے۔ ایک طرف امریکہ معاہدے کی بات کرتا ہے، ایک طرف ڈیل کی باتیں کرتا ہے، ایک طرف ٹرمپ بار بار کہتے ہیں ہم بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے، ہم بڑے اچھے معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اس طرح کے جو اقدامات ہیں امریکہ کے، اور پھر مسلم دنیا کو اور عرب کنٹریز کو پریشرائز کرنے کے جو ٹیکٹکس ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا منافقت ہے امریکہ کی، اور کیا اسے کہا جائے کہ کس طرح کی ٹرمپ کی سوچ ہے اور کس طرح کے ٹرمپ کے ایکشنز ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ایک چیز جو اگر حاصل ہو رہی تھی تو اسے تو حاصل کر لیں، اس کو حاصل کرنے کی بجائے نئے نئے پنگوں میں پڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب ان پنگوں سے انہیں اور کیا حاصل ہو جائے گا، کیونکہ مشکلات وہ باقی دنیا کی بھی بڑھا رہے ہیں، اور اس سے مشکلات ان کی اپنی بھی بڑھیں گی، کم تو بالکل نہیں ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔